जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जिस पे हम काफ़ी दिनों से तबसरा कर रहे हैं, बल्कि अगर आपने इस सैलाब, इस आफत के हवाले से कोई भी वायरल क्लिप देखी होगी, उसके नीचे जो डिस्कोर्स है, उसके नीचे जो कमेंट्स हैं, वहाँ मुझे लगा कि यही लोगों के जहनों में ये बात है कि क्या ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एक अजाब है, एक कहर है। यकीनन जो लोग इस मुश्किल की वक्त से गुजर रहे हैं, जो बेसरो सामानी की हालत में हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनके लिए क़यामत सुग़रा से कम नहीं। लेकिन एक जहन में बात हमेशा आती है कि क्या ये हमारी आजमाइश है, क्या ये हमारी आफत है। एक बहुत ही मशहूर इस हवाले से जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो हमें क्लैरिटी देती है कि कोई भी मुश्किल का वक्त अगर आपको अल्लाह ताला से करीब कर दे तो यकीनन वो आपकी आजमाइश है। लेकिन अगर वो उस मुश्किल के दौरान आप अल्लाह ताला से दूरी बनाए रखें, आपका दिल सख्त रहे, आप अल्लाह से रुजू ना करें, तो फिर ये आपके अमाल की सजा है। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, ये बड़ी तकलीफ देह है कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप उनके पास ये जाके कहें कि अल्लाह आपसे नाराज है, ये आपके गुनाहों की वजह है, तो फिर मेरे ख्याल में हम सबको भी अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। हम सब में ऐब हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है और अल्लाह ताला ने सबका पर्दा रखा हुआ है। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया उनके लिए भी है जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके पास ये बसीरत होनी चाहिए, जिनके पास वो तमाम वसाइल हैं कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई आफत है या ये हमारी क्रिएट की भी एक सिचुएशन है जिसमें हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट शामिल है, जिसमें हमारा अपना हिर्स शामिल है, ग्रीड शामिल है। याद रखिए, कल भी मैंने ये कोट आप लोगों से शेयर की थी कि द नेचर कैन प्रोवाइड फॉर आवर नीड बट द नेचर कैन नॉट प्रोवाइड फॉर आवर ग्रीड। हमारी जो लालच है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जहां जहां इस वक्त आपके सामने ये क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग की सिचुएशन है, उसका नंबर 1 जिम्मेदार अर्बन कंस्ट्रक्शन को माना जा रहा है कि जिस तरह मिसमैनेज तरीके से हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए घर बनाए चले जा रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, दरियाओं का रास्ता मोड़ रहे हैं, खेत खलियान खत्म कर रहे हैं, उसका नतीजा हमें आहिस्ता आहिस्ता भुगतना पड़ेगा। कुदरत अपना इंतकाम लेती है, पानी अपना रास्ता बनाता है। तो आइए जरा इस बात पे हमारे उलमा इकराम से थोड़ी सी उनसे पूछते भी हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं कि हम इसको कैसे समझें, और अगर ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है तो इसका क्या मकसद लिया जाए और क्या हमारी जिंदगियों में वाकई तब्दीली आ रही है या नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर हुसैन आबिदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं मिसेज इरम ज़िया। इरम जी, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों बाद आप दोनों के साथ आज नशिस्त का, बैठक का मौका मिला है। सबसे पहले अगर ज़ुहैर भाई आपसे आगाज करूँ, ये जो मुगालता है, मुगालता क्या, ये समझने की जो हमारी कोशिश है, बहुत सारे नौजवान जो मजहबी रहनुमाई चाहते हैं, दीनी इन्फॉर्मेशन को सीख करते हैं, क्या कहेंगे? हमारे पास बहुत सारे हवाले मिलते हैं कि जब अल्लाह का कहर आता है तो बारिशें ज्यादा होती हैं, जलजले आते हैं, सैलाबी सूरत हाल होती है। इस मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसीबत या प्रॉब्लम्स कह लें या जो भी मसाइल परेशानियां आती हैं, इसमें इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर आती है, एक इज्तिमाई तौर पर सूबे में, शहर में या मुल्क में पूरे आती है। इंडिविजुअल जो इनफरादी आती है उसके लिए तो जैसे भी आपने कहा, ये मौला कायनात हज़रत अली का कौल है कि अगर तुम्हें ये मुसीबत अल्लाह से करीब कर दे तो ये तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारी आजमाइश है, और अगर दूर कर दे तो तुम्हारे जुर्म की, गुनाह की सजा है। जहां तक इज्तिमाई आफात की बात है, वो किसी सूरत में हो, सैलाब की, जलजले की, कुछ तो नेचुरल होती ही है, लेकिन ये नेचुरल भी ज़ाहिर है कि जो कुछ हालात बनते हैं उसके तहत ही आते हैं, लेकिन ये नेचुरल भी हमेशा ज़्यादातर ये अल्लाह का अजाब होता है। और जब ये इज्तिमाई तौर पर आती हैं तो इसके मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब किसी के लिए सजा है, किसी के लिए आजमाइश है और किसी के लिए वार्निंग है। उमूमी तौर पर मैंने ये देखा कि आजकल ये कहा जाता है कि साहब ये अगर आजमाइश है या इम्तिहान है तो ये सिर्फ गरीबों ही पे क्यों? बिल्कुल। देखिए, आपने सालेह नबी की ऊँटनी का वाक़या सुना होगा कि उस ऊँटनी को 4 या 5 आदमी ने ज़िबा किया, लेकिन जिस वक्त अजाब आया तो पूरी कौम के ऊपर आया, क्योंकि पूरी कौम उस बुराई में शरीक थी इस तरह से कि वो खामोश थी, रजामंद थी, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई,
انہوں نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، چنانچہ وہ سب عذاب کا شکار ہوئے۔ ہمارے یہاں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ زلزلہ بھی آ چکا ہے، ایک دفعہ سیلاب بھی آ چکا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے تو سزا اور آزمائش ہے، لیکن وہ لوگ جو بچ گئے ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ تم بھی سدھر جاؤ۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ ہم اس کو بالکل، جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ اس کو بالکل ایسے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، تالاب آ گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور احساس بھی نہیں ہے۔ اگر کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت اگر ملک میں ایک فوڈ انسیکیورٹی کی سچویشن ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اشیاء خوردونوش کی کمی واقع ہو رہی ہے، تو جس کی زندگی پہ یا جس کے پاس قوت خرید ہے، ایکسس ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس تمام مشکل سے ایسا لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹڈ پاتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عرفان زہری خزر سے بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان صاحب، کیا کہیں گے؟ میں نے کہا یہ پورا پاکستان متاثر ہے، لیکن ہمارا بلوچستان ایک علاقہ ہے خزار، آپ نے شاید یہ بولا، یہ بہت متاثر ہے، اللہ معاف کرے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے، آپ لوگ ادھر باتیں کر رہے تھے اللہ کی عذاب ہے، یہ سب سچ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، سزا ہے؟ جی بالکل۔ اور اس مشکل وقت میں اگر یہ ایک ویک اپ کال ہے، ایک وارننگ ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا بدلے؟ ہلو جی بتائیے کہ ہمیں اپنے اطوار میں، اپنے طریقوں میں کیا چیز بدلنی ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہی سوال اگر ارم جی آپ کے پاس لے آؤں کہ چلیں اگر اس بات کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، آزمائش ہے، تو کیا تبدیلی آنی چاہیے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو سدرا، سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بیان کروں گی، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ بڑے کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہم کبھی تم کو بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جان مال اور پھلوں میں کمی کر کے ان کے نقصان سے آزمائیں گے، اور جو اس پہ صبر کرے گا یقیناً اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس آزمائش کو عذاب کا رنگ اکثر و بیشتر انسان خود دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ غریبوں پہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی غریبوں کو کیوں اللہ میں نے غریبوں کو کیوں چنا؟ غریبوں کو نہیں چنا۔ If I talk about Sawat and Mangora Bazaar and the Bahrain Bazaar as well as the Kalam Bazaar، وہاں پہ کروڑوں روپے کا سامان پانی میں چلا گیا۔ وہاں جو ہوٹلز گرے، ایک ہوٹل کی جو لاگت تھی اٹ واز آلموسٹ 13 کروڑ روپیز، وہ غریب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پانی کی ایک بڑی فطرت ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ کہ پانی جس راستے سے ایک دفعہ گزر جاتا ہے نا، اگر 100 سال بھی گزر جائے تو اس راستے پہ آتا ضرور ہے۔ پانی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دیکھو بلوچستان سے سلسلہ شروع ہوا، وارننگز موجود تھیں، صاحب حیثیت لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، سیلاب کی شکل آنی ہے۔ ایون ٹورسٹ کو یہ باقاعدہ ہدایات دی جا رہی تھی کہ اس دفعہ اب ناردرن ایریاز کا رخ نہ کیجئے کیونکہ یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اٹس ٹرو یہاں تک تھا، لیکن میں جب سندھ کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سندھ کا جو اریگیشن سسٹم ہے اگر اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو صرف ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کے سیم نالے چل رہے ہیں، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ گزر گیا اور اس نے کم نقصان پہنچایا، لیکن 2 سیم نالے ایسے ہیں جو بالکل بند پڑے ہیں۔ تو کیا صاحب اقتدار لوگوں کا یہ فرض نہیں تھا کہ جو سالوں سے چیز بند پڑی ہے وہ اس کو کھولتے؟ یہ بھی سننے میں آیا کہ لوگوں نے بند باندھ کے پانی کا رخ موڑ دیا، اپنی فصلیں سیو کر لی۔ بہت ہی انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اس دفعہ لوگ، حالانکہ جو مخیر افراد ہیں، جو درد مند دل رکھتے ہیں، آگے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں، لیکن زہیر بھائی ہم ہر شخص کے ذہن میں یہ ابہام ہے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ مستحقین تک پہنچیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ منافع خور لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مشکل کو اپنا دھندا یا اپنا کام بنا لیں گے، یعنی آپ سے پیسہ سمیٹیں گے لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ ایسے لوگوں میں خدا خوفی نہیں جاگتی؟ شاید اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہم نے رمضان میں ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر آپ قرآن کی روشنی میں انسانوں کی تاریخ دیکھیں، جو انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، تو جو عذاب نبیوں کے قوموں پر آیا ہے
وہ کسی قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا روزہ نہیں رکھتے تھے یا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وہ اسی لیے آیا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, وہ پورا نہیں تولتے تھے, وہ برائیاں سر عام کرتے تھے. تو جیسا کہ ہماری بہن نے کہا کہ یہ آزمائش ہے, آزمائش کی آیت ہے, لیکن سورہ شورى میں یہ بھی کہا ہے پروردگار عالم نے, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی ہوئی ہیں, یہ تم نے خود کیا ہوا ہے. ہم اس کو ٹھیک ہے اگر یہ آزمائش کو ان معنوں میں لے لیں کہ یہ آزمائش ہے کہ ہم نے جو کچھ گناہ کیے, جو کچھ غلطیاں کی, اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کمپنسیٹ کر کے دنیا میں اس کو بچا لیا, میں آخرت کے ذات سے, وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, شاید مجھ پہ پاکستان سے غداری کا الزام لگ جائے, غدار ہونے کا, کہ ہماری یہ بدنصیبی کہ 70 سال میں ہم نے عدل و انصاف پاکستان میں نہیں دیکھا. اچھا, اور سب سے بڑی بات زہیر بھائی, اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ عدل و انصاف ایٹ ایوری لیول, جو ارم جی بھی بات کر رہی تھیں کہ اگر ہم کہیں کہ جی سب سے غریب طبقے کو ہی اس وقت انفارچونیٹلی اس کا خمیازہ کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے, تو دیکھیے چوری چکاری, ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانا, حقوق سلب کرنا, ہراسگی کے واقعات, ڈاکہ ڈالنا, یہ انفارچونیٹلی کسی خاص طبقے تک محیط نہیں ہے. اس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائی انکم اسٹریٹا میں ہو رہا ہے اور نیچے جو زمین سے جڑے لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہم ہر لمحے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, جہاں جس کا بس چل رہا ہے. اگر کوئی آدھا انچ بھی اپنی گلی میں اپنا گھر باہر نکال سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو پھر قدرت کا ایک قانون ہے کہ چیزیں آپ کی ایکول ہوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اسامہ بات کر رہا ہوں, حیدرآباد. جی کیا کہیں گے؟ بس کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے. عوام جو ہے ہماری جب حق اور سچ کا فیصلہ نہیں کرتی تو پھر اسی طریقے سے عذاب آتا ہے. اور واضح طور پہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ حق اور سچ پہ رہیں اور توڑ میں ناانصافی نہ کریں. تو ہم اگر غلط کرتے ہیں تو اس کی سزا اسی آفتوں سے ہی ملتی ہے, جیسے علماء صاحب نے بات کی. اسامہ صاحب, آپ کو یہ بات عجیب سی نہیں لگتی, یعنی کبھی آپ اس پہ اگر غور و فکر کرتے ہوں کہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار اکثر وہ ممالک زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے؟ جی بالکل, لیکن اصل میں ہماری یہ بدقسمتی ہے نا کہ یہ اوپر سے ایک چین بنی ہوئی ہے. ہم غلط کو جو ہے نا سمجھتے نہیں کہ ہم اگر غلط کرتا ہے, ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جب اس قوم کو خود احساس نہیں ہوگا نا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو صحیح مان رہا ہوں, تب تک وہ قوم شاید کبھی نہیں تبدیلی لا سکتی ہے, نہ اپنے معاشرے میں اپنا موازنہ خود کرنا چاہیے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنا احتساب کریں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور واقعی دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور یقیناً سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی کہ یہ سب مایا ہے. بے شک کسی شخص کے بعد بہت مال و زر ہو یا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ہر شخص نے, ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی اگر ابھی ہم بچے میں کسی اور پہ مشکل ہے تو کوئی بات نہیں, ذرا ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہماری آپ سے اپیل ہوگی کہ آپ اس کو جو بھی نام دیں, اس کو آفت سمجھیں, آزمائش سمجھیں, ویک اپ کال سمجھیں, ان کو نہ بھولیں جو اس کو ڈائریکٹلی اس سے اس وقت نبرد آزمائے ہیں, جو سیلاب زد. آج بڑا ہی ایک کٹھن سبجیکٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آئی وڈ نیور وانٹڈ ٹو بی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریلیجیوسٹی جب ہم لے کے آتے ہیں اپنے گفتگو کے اندر تو کبھی کبھار وہ انتشار میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. لوگوں کے بڑے سخت ویوز ہوتے ہیں, لیکن سوال ہے جو ہم نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے, یقین ہماری ذات کا, ہماری زندگیوں کا محور ہمارا دین ہے, جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اس وقت ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں جب ہم اپنے آپ کو اپنے دین کے بتائے ہوئے راستے سے بہت دور پاتے ہیں؟ تو ہمارے موجودہ حالات جس میں ہر طرح کی مشکل اور آزمائش اس وقت ہماری قوم کے اوپر ہے, چاہے وہ مہنگائی کی بات کریں, اشیاء خوردونوش کا نہ ہونا کہیں, وبائی امراض کی بات کریں, لوگوں کی مشکلوں کی بات کریں, یا پھر سیلاب اور ایسی مختلف قدرتی آفات کا ذکر کریں. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, سزا ہے, یا ہمارے لیے وارننگ اینڈ ویک اپ کال ہے؟ یہ ہم آپ کے اوپر سوال آپ کے لیے رکھتے ہیں. آف کورس اس پہ کال کیجئے, بتائیے. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں, اسکالرز موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. سر کیا کہیں گے؟ آج کا موضوع مجھے لگتا ہے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ سر میں ایسی بات کہوں گا بیٹا کہ جو دل ہلا دینے کے لیے کافی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ سزا ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو، مگر آزمائش بھی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آزمانے کے قابل ہوں. یقین کیجئے کہ یہاں پر مردہ عورتوں کے بال قبروں میں سے کاٹ کر فروخت کر دیے جاتے ہیں. اخلاقی طور پر ہم اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم شاید سنبھل جائیں. بہرحال ہم سب کو یکجا ہو کر اپنے طور پر اس پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی سخت ضرورت ہے. بے شک بے شک، وہی والی بات ہے کہ کسی کی اس وقت ججمنٹ ہم نہیں کر سکتے، اور آج کے پروگرام کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی پہ یہ ایک طرح سے لیبل لگا دیں یا ججمنٹ دے دیں کہ جی یہ ان کے اپنے غلط کاموں کا نتیجہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ہم سب کی آزمائش ہے، وہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں ان کی بھی، اور ہم جن کے پاس یہ وسائل موجود ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنا رول ادا نہیں کر رہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش ہے. ارم جی کیا کہیں گی؟ اکثر اس میں گورننس، افیکٹو گورننس کی بات کی جا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو تنبیہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اس کے دوران ان کو جیسے اللہ نے حکم دیا تو وہ کشتی بنانا انہوں نے شروع کر دی تھی. ہم وہ جو ہیزرڈ پریپیئرڈنس ہے ہماری، وہ کہیں نظر نہیں آتی، کہیں بھی نہیں نظر آتی ہو. تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی تو دیکھو، آپ نے کشتی بنائی، آپ نے لوگوں کو وہ موقع فراہم کیا کہ اس میں آ جاؤ کہ یہ سیفٹی ہے، یہ بھلائی ہے. آپ نے ساری چیزیں کلیئرلی انہیں بتا دی تھی، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس میں اپنے لوگوں کا غرور بھی آ جاتا ہے، جس چیز کو فالو کر رہے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، دوسرے کو غلط ثابت کرنا بھی آ جاتا ہے. اور پھر ڈاکٹر چے گویرا جو ریولوشنرز بڑے مشہور گزرے، ان کا ایک بڑے اچھا قول ہے کہ وسائل پہ جو قابض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غریبوں کو ہمیشہ یہ بات انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو بھوک ہے تم پہ اللہ کا عذاب ہے اور تمہاری آزمائش ہے، جبکہ وسائل پہ وہ خود قابض ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی جیسے میں نے کہا کہ 4-5 مہینے سے یہ وارننگز تھی، لیکن ہم نے ان غریب لوگوں کا، ان کچے گھروں کا خیال نہیں کیا. مطلب ہم بالکل وہی ہو گئے کہ وہ ہے نا کہ معصوم بستیوں کو سمندر نگل گیا، سیلاب کا بھی زور غریبوں پہ چل گیا، پانی نے ہر مکان کو ہموار کر دیا، ایک رات میں حویلی کا نقشہ بدل گیا. چاول، اناج، دانے، مربے، اچار، گڑ، 1 سال کا تھا راشن جو پانی میں گھل گیا، اور مٹی کے سب کھلونے مٹی میں مل گئے، ممتا کی آرزو کا جنازہ نکل گیا. تو غریبوں کو شاید اتنا فار گرانٹیڈ ہمارے ملک میں لیتے ہیں، لیکن سدرا میں ایک بات بتاؤں، آزمائش ہو، وارننگ ہو، کچھ بھی ہو، مگر یہ عذاب بھی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کو سیویئر بنانے کی وجہ بنے. انہوں نے یہ عذاب خریدا ہے اپنے لیے، جو ان کو مکمل طور پر ہر لمحہ چوائس ہے، ہر لمحہ چوائس ہے آپ کے سامنے. اس وقت آپ کچھ بھی اگر کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، آپ لکیر کے کس طرف کھڑے ہیں؟ آپ ان میں ہیں جو مسئلے کو مزید بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں یا مسئلے کو سالو کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مفتی نور رحمانی بھائی بھی. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سہیل بھائی ایک سوال کر کے پھر میں نور بھائی کی طرف جاؤں گی. مجھے بتائیں کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی املاک ختم ہو رہی ہے، لوگوں کے پیارے بہ رہے ہیں، لوگ وبائی امراض یا بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو اس چیز کو کاروبار بنا رہے ہیں ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ قول یہ ہے کہ اس ایمان کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روکو، دوسرا یہ کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم زبان سے برا کہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے بالکل نچلا کہ تم اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو اپنے دل میں برا سمجھو. ہم اس تیسرے درجے سے بھی نیچے چلے گئے. ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور میں اس کی ایک مثال، آپ نے نوح کی مثال دی ہے، میں نوح کے بیٹے کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب پانی آیا تو ایک دم تو نہیں وہ ڈوب گیا. ظاہر پہلے پانی آیا، سمندر پہاڑ تک آیا، پہاڑ آدھا ڈوبا، پھر پہاڑ پورا ڈوبا، پھر اس کے ٹخنوں تک پانی آیا، پھر اس کے گھٹنوں، تو کہیں کسی موقع پہ کہہ دیتا باپ بچا لو مجھے. لیکن وہ جو ایک تکبر اور ایک جو وہ ہے کہ بس میں کیسے، تو آہستہ آہستہ سینے تک پانی آیا، گردن تک پانی آیا. اس کے باوجود گردن تک پانی آنے کے کہ اب اسے یقین ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا، اس نے معافی نہیں مانگی. ہم پاکستان کے مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہم ابھی بھی اس کو ڈال رہے ہیں کہ جی وہ آزمائش ہے، جی وہ امتحان ہے، جی مس مینجمنٹ. خود مس مینجمنٹ بھی ایک عذاب ہے.
اس لیے کہ پروردگار عالم کا قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ تم اگر برے ہوگے تو تم پر برے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے. پروردگار نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تو حاکم اگر وہ ہوگا تو عوام بری مسلط وچ از بیسکلی ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جو حاکم ہے یا جو سیاست دان ہے یا جو صاحب اقتدار ہے وہ اسی سوسائٹی کا پروڈکٹ ہے. جو یہاں کی اقدار ہوں گی، جو ہمارے رویے ہوں گے، وہی اس کے اندر آئے گا، اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. نور بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے زہیر بھائی نے کہا کہ ایمان کے 3 درجے، مجھے لگتا ہے وہ جو چوتھا درجہ ہے جو بہت ہی نیچے، وہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آ کے کامنٹ کرتا ہے. وہ دل میں برائی بھی نہیں، وہ اس سے نیچے آ کے نا کامنٹ کرتا ہے. وہ ہوگا جو شاید اپنی نماز بھی مس کر رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کی حق تلفی کر رہا ہوگا. زہیر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ حقوق اللہ کی نہیں، حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آ کے اس کے اوپر اپنا ایک تبصرہ، ایک تجزیہ، ایک ججمنٹ ضرور دینا سمجھتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عذاب، آفت، آزمائش، وارننگ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں جو اس وقت مصیبت میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے جو وصال فرما چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے جو اس وقت بیمار ہیں. اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے ان کی مدد کرے جو اس وقت بے سہارا اور بے آسرا ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 205. یہ بیسکلی یہ آیت ایک منافق و مشرک کے لیے نازل ہوئی ہے، اور محبوب مشغلہ کیا ہے منافقین کا اور مشرکین کا. محبوب مشغلہ کیا ہے ان کا کہ جو اللہ سے دور ہیں اور اللہ ان سے دور ہے. ذرا قرآن نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ ہمیشہ ایک ہی ذہنیت کے ہیں، اور ان کی نشو و نما میں ابلیس کی خاص تربیت حاصل ہے، اور ان کا تعلم جو ہے اور جو ان کا درس ہے بیسکلی وہ ابلیسی قوتوں کا ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ یہ فساد کرتے ہیں. وہ کرتے کیا پروردگار؟ وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. یہ کھیتوں کو، زمینوں کو پانی سے برباد کر دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں پروردگار؟ وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور یہ جانوروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ان اللہ لا يحب الفساد. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے یہ کیسا عذاب ہے، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں فیس بک میں کہ عذاب آ گیا سن میں کہ غریب کی جھونپڑی تباہ ہو جائے اور ایک بڑے آدمی کا جو ہے وہ محل باقی رہے، غریب کی بچے کی لاشیں جانوروں کے ساتھ بہے، اور امیر کا بچہ جو ہے وہ ایک محفوظ جگہ پر ہو. اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں. وہ لوگ کن کو دعوت دے رہے ہیں؟ آج میں اپنے نبی سے بات پوچھوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب حکمرانوں نے کیا ہے. پروردگار ایسے حکمران، اے اللہ کے نبی آپ بھی فرمائیے ایسے حکمرانوں کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ماتحت کا خیال نہ کرے اور جو ماتحت پر ظلم کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں ہے. اور یہاں یاد رکھیے گا، خدا کا واسطہ، میں جنت بیچنے والا نہیں ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا جنت میں کیا اسٹیٹس ہے. میں کوئی جنت کی پلاٹنگ نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے فیس بک پہ جنت کی پلاٹنگ شروع کر دی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، اس پہ عذاب ہے، اس پر رحمت ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ کہ یہ تو نہیں کہ اللہ نے مجھے موقع دے کر مجھ پر عذاب، یہ آزمائش چھوڑ دی ہے کہ کل میں اتنے لوگوں کی دل آزاری کر دوں، میں لوگوں کو اپنی باتوں سے اتنی تکلیف میں مبتلا کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں. تو خدا کا واسطہ اس وقت اتحاد اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے نبی کی وہ حدیث سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یاد رکھنا مشکل وقت میں اگر تم کچھ نہ کر سکو، اگر کسی بے سہارا کے دل میں خوشی ڈال دو گے نا، تم سے اللہ راضی ہو جائے. اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لیا تو یاد رکھنا تم سے رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور جو رسول اللہ کو راضی کر لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. بحیثیت پاکستانی قوم فرد واحد مجھے کیا کرنا ہے؟
मुझे ये देखना है। और सॉरी आपकी कतई कलामी हो रही है, लेकिन जो आपने कहा कि वो लोग जो उम्मीद दिलाने के लिए अगर वहां पहुंच भी रहे हैं, इस वक्त हम सारे लोग मनाजिर ये देख रहे हैं कि गम गुस्से का ये हाल है कि अगर वो उस इलाके से मुनखतिब हुआ हुआ बंदा मौजूद है, वहां पे उनका रहनुमा है, मदद करने वाले डॉक्टर्स हैं या इमदादी सामान लेके आने वाला ट्रक है, लोग उस पर लूट मार कर रहे हैं, उस पर गुस्सा उतार रहे हैं, तो ये उम्मीद कैसे दिलाई जाए? मुझे तो लगता है अगर इस तरह के रिएक्शंस रहे, इतना इंतशार रहा, तो कल को तो कोई मदद करने वाला भी सोचेगा। मैं आपको बताता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी कुछ टीम्स जो हैं जो वहां गई जी, अभी पूरी पाकिस्तानी कौम सुनिए। हमारी टीम जब हम गई और हमने उनसे पूछा कि जो हमला हुआ हमारी गाड़ियों पर, काफी सारे ट्रक थे जी, वो क्या वो मकामी लोग थे? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ रहा है, कह रहे कि वहाँ जो जिनकी आप ये कह लें जिनकी अजादारी थी, दरअसल ये उनके गुंडे थे जो चाहते थे कि जितना फंड आ रहा है गाड़ियों में पहले उनकी औताक में रखा जाए और वो जनाब जिसको चाहे जितना दें। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं है कि हमारी जमीन में तुम आकर एक गरीब हारी को कपड़ा क्यों दे रहे हो? जब हमने नहीं दिया तो तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारी क्या औकात कि तुम जाके उनको दो? भाई तो ये दौरे हाजिर के जो फिरौन है, इनको कोई चेक करने वाला नहीं है। मैंने कल एक बलूचिस्तान के कुछ लोग गए, हमारे आवरान एक इलाका है, वहाँ अभी तक बहुत बुरा हाल है। और वहाँ भी जब एंट्री के अंदर जो लूट मार हुई या फिर आप आगे जाए मटियारी से आगे जाके लूट मार हुई, दरअसल वो हमारे गरीब बलोच भाई, वो हमारे जो इस वक्त तकलीफ में सिंध के जो लोग हैं वो नहीं थे। ये वो लोग थे जो प्लांटेड थे, जो चाहते थे कि ऐसी वीडियोस बने कि लोगों को बताया जाए कि ये लोग लूट मार करने वाले हैं, यही लोगों को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं। और एक जुमला कहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा बहुत माजरत के साथ। हमारे यहाँ तो लोग और बिलखुसूस हुक्मरान इंतजार करते हैं कब आफत आए और कब कमाई का जरिया आए, कब ज़लज़ला आए, कब कमाई का जरिया, कब गरीब के बच्चे मरे, लाशें रखे इंटरनेशनल बैंक से और इंटरनेशनल लोगों से जो मार्केट्स हैं उनसे जाके फंड ले सकें और दिखा सकें कि हमें कितनी जरूरत है। तो ये गुरबा को नहीं दिया जाता। भाई, लेकिन अगर हम चंद साल पहले ही देखें, जब पूरी दुनिया में कोविड के तनाजुर में एक अजाब आया था, तब हमारी ये हालत नहीं थी, तब हम कशकोल लेके नहीं निकले थे, तब हमने अपने वसाइल के तरीके से उसको मैनेज किया था और बहुत बेहतर मैनेज किया था। आफत की, आजमाइश की नौयत बदलती रहती है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर आप उसी को कारोबार बना लेंगे तो आप फिर मसले को सुलझा नहीं रहे, तब आप मुस्तहिकीन की मदद नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जरूरत को, उनकी नीड को अपने लिए एक बिजनेस बना रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदरा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्दाबाद। जी अकरम कुरैशी साहब, क्या फरमाएंगे? सदरा इकबाल साहब, मैं इस बारिश को ना अजाब कहता हूँ, ना अल्लाह की तरफ से आजमाइश कह रहा हूँ। कुरान मजीद के अंदर आपकी आवाज क्या है? आपकी आवाज आ रही है अकरम कुरैशी साहब, आप फरमाइए। अच्छा जी। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि ए इंसान, तुम अपने लिए खुद मुसीबत पैदा करते हो। सदरा इकबाल साहबा, यहाँ डैम बनाने को कोई शुरू करे तो कोई बम से उड़ाता है, कोई पटरियों को खेड़ देते हैं। सबसे पहले ऐलान हुआ था कि बहुत ज्यादा, ये बात आज की बात नहीं, इसके बाद हो सकता है इससे 10 गुना भी ज्यादा हो, दुनिया में होती है। वहां लोग 10 दिन 20 दिन पहले समुद्र आने से पहले लोगों को महफूज जगह पर निकाल देते हैं। सही, कोई जाया नहीं होता। क्या हमने ये बंदोबस्त किया है? हमने कई डैम बनाए, हमने उन दरियाओं का रास्ता बंद कर दिया। अजाब अल्लाह का सिर्फ गरीबों पर आना था? नहीं, अल्लाह का अजाब आएगा, ना आप बचेंगे ना हम बचे, कोई नहीं बच सकता अल्लाह के अजाब से। ना ये आजमाइश है, ये हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी बेस्ट मैनेजमेंट है, हमारी हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। जितने भी नाले थे उनको हमने बंद कर दिया, उनके रास्ते बंद कर दिए, वहाँ घर तामीर कर दिए, तो पानी किधर जाएगा? मैं तबाद की आपको बात बताता हूँ, यहाँ सारे की सारी तामीरात हो गई, जब पानी जाता है यू मेडिकल कम्प्लेक्स भी डूब जाता है। आप मुझे बताएं कि वो गुजरने का रास्ता पानी का छोड़ा ही किसी ने नहीं। तो बारिशें तो कुदरत का निजाम है सदरा इकबाल साहब, इससे भी डबल होगी। अब हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इसके लिए 70 साल से कोई काम करते,
آج یہ لوگ ڈوبتے انہیں بتاتے کہ بھائی نالوں کے کنارے گھر نہ بناؤ، ان نالوں کو صاف کرتے. اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اکرم قریشی صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ غصہ ہے ہمیں یقیناً، جو لوگ جن کا یہ کام ہے اگر وہ میرٹ کی بیسس پہ اور خدمت خلق کی نیت سے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو اسی طرح کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن پھر سوال یہ بھی ہے کہ جب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ صورتحال کیوں ہے، ہم کئی دہائیاں پیچھے ریوائنڈ کر کے ایک سٹوری چلا دیتے کہ بھئی یہ کام تو 30 سال پہلے کرنے والا تھا. آج سوال یہ ہے کہ اگر ہم سب سے زیادہ ولنریبل ممالک میں ہیں، سائنس اور سٹڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ ہر سال یا ہر دوسرے سال کی کہانی ہوگی کہ اسی طرح کی تباہی والی بارشیں اور سیلابی صورتحال ہوگی، تو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ سوال ہمیں ان سے نہیں کرنا چاہیے جو اقتدار میں آتے ہیں عوام کے؟ ہم کر رہے ہیں کہ ہر دور میں ہر مشکل میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے تو جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام رضاکاروں کو جن کے پاس چیزیں موجود نہیں تھی، اکوپمنٹ نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ رسیوں کے ذریعے، ڈولیوں کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے کوشش کر کر مشکل میں پھنسے لوگوں کو نکالا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر ان کو دے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں ہیں، افواج ہیں. یہ جو جذبہ ہے اس نے اس قوم کو زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن پھر مٹھی بھر کہیں یا چند ہزار کہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسی مشکل کو اپنے منافع میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا جس طرح ہمارے علماء اکرام یہاں کا پینل ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ خود تجارت کر رہے ہیں اور اپنے لیے دوزخ کی آگ خرید رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ سب نے دیکھا زندگیوں کا بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے. اگر آپ نے یہ کاروائی 2005 میں کی تھی، 2010 میں کی تھی، اور اب یہ کیریکٹرز دوبارہ آ گئے ہیں اسی طرح منافع کمانے کے لیے، زندگی تو ان کی بھی کم ہو رہی ہے. زہیب بھائی، کیا کہیں نہ کہیں یہ خیال نہیں آتا، اور ابھی تک کیا ان کی رسی دراز ہے؟ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا جھٹکا ان کو نہیں پڑا؟ اتنے اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار میں کہیں انہوں نے مشکل نہیں دیکھی کہ جس کے بعد یہ سنبھل جائیں؟ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اجتماعی بات کرتے ہیں، اجتماعی حوالہ دیتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آیا ہے یا برا کریکٹر، تو ہم ایک معاشرے کی جنرل پکچر پیش کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ چاول کے 4 دانے نکال کے دیکھے جائیں، اگر کچے تو پوری دیگ کچی قرار پاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کراچی سے کتنا اناج اور کتنا راشن اور کتنی امداد جا رہی ہے. جتنی کراچی سے گئی ہے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں کہیں سے اتنی نہیں گئی. ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جو اچھا کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی قانون ملک کا ہوتا ہے اس میں اگر آپ گاڑی صحیح چلا رہے ہیں اس کا کوئی نام نہیں ملتا. آپ گاڑی غلط چلا رہے ہیں اس کی سزا ہوتی ہے. تو وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا رانگ تھنگس. ہم بات کر رہے ہیں ان ڈیڈس کی جو تباہی و بربادی کا سبب ہے. اور اس تباہی و بربادی کے سبب میں جہاں تک سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے حکمراں طبقہ صرف پولیٹیکل حکمرانی نہیں، جہاں جہاں جس کی جیسی جیسی حکمرانی ہے، وہ وڈیرا ہو، وہ چودھری ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، یہ سب اس میں شامل ہے. یہ انتہا سے زیادہ کرپٹ ہے. اب سوال یہ آپ نے کیا کہ صاحب ان کی رسی، تو آپ دیکھیں فرعون کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، کتنے خزانے قارون نے جمع کر لیے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا؟ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے نا، اس کو پروردگار دنیا میں اتنی چھوٹی چھوٹی سزائیں نہیں دیتا. اسے تو وہ ایسے فرعون کو اس نے ایسے ڈبو دیا، کوئی سزا دنیا میں سزا فرعون کو کچھ بھی نہیں ملی. اپنے طاقت کے عروج پہ تھا، اپنے طاقت کے عروج پہ خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن اس کی کوئی ایسی سزا وہ نہیں تھی. یہی قارون کا تھا، وہ بھی سمندر میں ڈوب گیا، لیکن اس کو دنیاوی طور پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ جی اپاہج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے مر گئے. نہ. اور اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اسے اتنی چھوٹی سزا نہیں دینی. اسے تو وہ سزا دینی ہے کہ جو یہ عالم برزخ کا جو پورا پیریڈ ہے، یہ پورا پیریڈ وہ اتنا عذاب سہے گا کہ آپ کے تصور سے باہر ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ اس کا جہنم. اچھا، اس سے مجھے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، نور بھائی جیسے کہتے ہیں اگر آپ کاروبار کرتے ہوں اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو یہ بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے. یہ کس طرح آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ یعنی برکت اپنی جگہ، عافیت سلامتی اپنی جگہ، لیکن تجارت کا مطلب ہے کہ آپ نقصان بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا. کہا جاتا ہے کہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے، یا آپ اس رحمت کے سائے میں نہیں ہے، یا آپ اپنا احتساب کیجئے کہ کوئی غلطی آپ سے ہو رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جو شخص محنت سے کما رہا اور محنت سے کمانے میں اسے نقصان نہیں ہوتا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے.
ایک حدیث میں نے پڑھی اور بڑی اچھی مجھے حدیث وہ لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں کچھ گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ حلال روزی کمائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب وہ لوگوں کو نفع دے گا، ان کی دعائیں لگیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب آپ کا سوال کا جواب کہ کچھ لوگوں کو بظاہر نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا، اس میں یہ ہوتی ہے حکمت عملی ہوتی ہے اور رب ذوالجلال کا خاص فضل ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میاں نفع دو گے تو نفع ملے گا، رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا، عطا کرو گے تو عطا کیا جائے گا. تو کچھ لوگ اس معاملات میں بھی ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ فی بطونہ نارا، قرآن نے کہا کہ وہ آگ ڈال رہے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرسٹل ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آگ ہے، انگارے جو اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو اب کرسٹل اور انگارے میں بڑا فرق ہے. بظاہر تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کرسٹل ڈال رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق وہ آگ ڈال رہے ہیں. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ عالم برزخ سے جو سفر شروع ہوگا قیامت کے دن، وجوہ یومئذ خاشعہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو ذلت کے شاکار ہوں گے، قرآن کہتا ہے، اور ذلت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا. اور پھر کیا ہے، ان کو خطرناک قسم کا عذاب دیا جائے گا. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لا یسمع فیہا لاغیہ، اور مطلب ان کو خطرناک قسم کی جو وہ بھوک ہوں گے تو ان کو خطرناک قسم کے قرآن کے الا من ضریع کانٹے دیے جائیں گے. جب وہ پانی مانگیں گے یسمنو، تو ان کو ایسا خطرناک قسم کا پیپ والا پانی پلایا جائے گا کہ ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. اور اتنی شدت ہوگی. ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر وہ فرشتہ یہاں کسی پہاڑ پہ ہلکا سا ہتھوڑا مار دے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جو ان پر عذاب کے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلط کرے گا. یاد رکھیں، یہاں سے حساب ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہی دنیا دارالحساب بھی ہے. یہاں آپ نے اچھا کیا تو وہاں اچھا کیا جائے گا. چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں خدا کے واسطے آپ سب کے لیے، پوری قوم پاکستانی پازیٹیو ہو جائے اور ہر معاملات میں ہنسی مذاق والا معاملہ ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ جن کے بچے مر گئے آپ ان کی ویڈیوز بنا کے ڈالیں. اور آپ خدا کا واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ اپنے فنی ویڈیوز کے لیے، آپ ٹک ٹاکس کے لیے، اور جس طرح آپ اپنے چینلز یوٹیوب کے چینلز کے لیے لوگوں کی تضحیک نہ کریں، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے جذبات احساسات سے نہ کھیلیں. آپ کو چند پیسے مل جائیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ اللہ کی ناراضی خرید لیں گے. اور جو اللہ کی ناراضی خرید لیتا ہے یہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. بالکل. اچھا، اس کے بہت سارے کیونکہ یقیناً اس طرح کے کام ہیں، ریسکیو آپریشنز ہیں رم جی، مرد حضرات اس میں پیش ہیں. خواتین اکثر یہ کہتی ہیں کہ چاہے وہ امداد کا معاملہ ہو، کمائی کا معاملہ ہو، وہ صحیح ہے غلط ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر پا رہی. جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نہ وہ امداد کر پا رہی ہیں یا ان کے گھر میں جو رزق آ رہا ہے وہ رزق حلال ہے یا نہیں، اس پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ خواتین کیا کریں؟ دیکھو، خواتین، اب اگر امداد سے میں شروع کروں تو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، مطلب ان کو سپورٹ کرتی ہیں اس معاملے میں کہ نہیں ہم گھر کا بجٹ تھوڑا سا کم کر لیں گے، آپ دیں، اس وقت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں. اب حلال یا حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر عورت اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے شوہر سے یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ نہیں میں 2 جوڑوں میں گزارا کر سکتی ہوں، تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کما رہے ہو نہ کرو، کم سے کم کوشش ضرور کرے. کوشش کرے گی نا، اس کو اس کی کوشش کا اجر ضرور ملے گا. اگر پتا ہو کہ امداد کے نام پر جو پیسے آ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تب کیا کریں؟ یار سدرا، دیکھو ایک شعر پڑھوں گی کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم لاشیں دکھا کے سیاست کر کے بھیک جمع کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ہیپی کہ کم سے کم گھر چل رہا ہے، گاڑی بڑی آ گئی، کپڑے اچھے پہن لیے، زیور بنا لیا. ان کا کیا ہے، ان بیچاروں کو تو مرنا ہی تھا. اچھا ہے تھوڑی یار، مطلب لوگ اس بات پہ مذاق بھی کرتے ہیں، نور بھائی بھی اس بات پہ ایگری کریں گے کہ چلو کچھ بوجھ کم ہو گیا اکانومی کا، کچے گھر تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. میں نے کئی لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان ٹینٹس میں زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، یہاں پہ وبائی امراض بھی ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، مشکلات میں ہیں لوگ، وہاں کھانے تک کی چیزوں کی رسائی نہیں ہو رہی، تو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو عادت ہے.
یہ ایسے ہی رہتے ہیں. ان کے آپ اصل گھر بھی دیکھ لیں, وہاں کون سا اے سی لگا ہوتا ہے, ان کو عادت ہے. جب آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, جب آپ ان کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے پسند کرتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سب سے امداد کی اپیل ہوگی. اپنے دلوں کو نرم کیجئے, کیونکہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہو جائے. بہت شکریہ. نور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, ارم جی اور زہیر بھائی بھی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور ہو سکے تو ریفلیکٹ کیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.